बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी वो होगी डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान गुफ्तगू जो है वो किस तरह की होती है और किस तरह से होनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि आप इसे एंड तक इसलिए भी देखें कि हम जब कंक्लूड कर रहे होंगे तो हम बहुत सिंपल, इसमें हम कोई बुकिश बात नहीं करेंगे, हम सिंपली वो टिप्स, बिजनेस सीक्रेट कह लीजिए, वो टिप्स कह लीजिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, समराइज़ करेंगे कि जिसको जब आप गुफ्तगू करेंगे उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए उनको अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपका मरीज़ ना सिर्फ आपसे मुतमिन होगा बल्कि आप देखिएगा कि वो ना सिर्फ खुद मुतमिन होगा बल्कि वो दूसरे मरीज़ों से भी इसका जिक्र करेगा कि इन डॉक्टर साहब से बात करके देखें, आज शायद आपका मसला हल हो जाए। ठीक हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान गुफ्तगू। आज की गुफ्तगू इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहली अहमियत जो मैं अगर आपको बताऊं तो ये है कि हम कोई बुकिश बात नहीं करने जा रहे। मैं आपके साथ बेसिकली जो हमारा पिछले 3 साल में कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जो भी मैंने वर्कशॉप्स करवाई, ये 3 दिन की वर्कशॉप होती है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा और जो हमने राय, मेरी राय नहीं, जो इसके पार्टिसिपेंट्स ने राय बनाई जो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, वो उसका एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये हम इसमें प्रैक्टिकल बातें करने जा रहे हैं कि लोगों के आरा क्या थी और लोग डॉक्टर्स जो पार्टिसिपेंट्स थे वर्कशॉप के। नंबर 1। नंबर 2, हम इसमें देखेंगे ये कि लोगों की राय में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी खामी हमारे सामने क्या आई। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये जो हमने एनालिसिस किया, तो लोगों की नज़र में डॉक्टर्स की, आजकल के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी खामी क्या नज़र आई, उस पर बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इन द एंड हम ये देखेंगे कि वो कौन से डॉक्टर हैं जिसको मरीज़ पसंद बहुत करते हैं। वो कहते हैं यार बात करें, मेरा अगर डॉक्टर है तो यही, अगर मैंने दिखाना तो मैं इसी को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इसी से बात करेंगे, इसी का इलाज चाहिए, इसी का मशवरा चाहिए। उनके अंदर वो एक खूबी कौन सी है जिसकी वजह से वो इन डॉक्टर को वो दूसरा का और कोई नाम नहीं देते। क्या नाम देते हैं वो हम आपके साथ आगे चल के बात करते हैं। वो कहते हैं जी ये मेरा मसीहा है, डॉक्टर साहब है जनाब, बिल्कुल ऐ पीर साहब है कहने। कुछ इस तरह का जो बॉडी लैंग्वेज जो बनती है वो एक गुर क्या है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है आज की हमारी गुफ्तगू की। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर जो है उसके पास मरीज़ आता क्यों है? थोड़ा सा इसे सोचिए। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और ये हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सोच विचार हमने अपने ग्रुप्स में करवाई। देखिए आपका जो मरीज़ आपके पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, तो उसके पास 2 3 4 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि वो बीमारी के सिलसिले में आता है, उसे कोई परेशानी हो सकता है बीमार ना हो लेकिन उसे कोई परेशानी है, या फिर उसके कुछ सवालात हैं जिसके लिए वो आपको विज़िट करता है। ठीक है, ये 3 तो जो ना उसकी आपके पास आने की वजूहत होगी। दरमियान में हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि मरीज़ों की नज़र में डॉक्टरों की सबसे बड़ी खामी क्या है। हमने हर वर्कशॉप में उनके पार्टिसिपेंट्स से ये एक एनालिसिस करवाया। ये मुझे भी पता है, आपको पता है, लेकिन हम कभी इलेबोरेट नहीं करते, हम कभी इस पर गौर नहीं करते। तो जो हमें पता चला जो सबसे बड़ी खामी मरीज़ों की नज़र में डॉक्टरों की है, वो ये कहते हैं ये बात ही नहीं सुनते, ये बात ही नहीं सुनते। ये सबसे बड़ी खामी हमें नज़र आई। खामियां और भी थी, मसलन हमारे सामने रहा है कि जनाब डॉक्टर्स को इन्हें बात नहीं करनी आती। नॉलेज तो सर बड़ा होता है, ये लोग लायक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अपने काम से भी बहुत ज़्यादा शगफ रखते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह पूरी, लेकिन सर बात नहीं सही तरह से करते। तो ये 2 3 4 वजूहत सामने, बात नहीं करते, बात सुननी नहीं आती, बात सुनते ही नहीं है, लिखते सही तरह से नहीं है, एक्सप्लेन सही सही नहीं करते। ये जो है ये वजह सामने। लेकिन सबसे बड़ी खामी मैंने आपसे कहा और इसी को हम एलैबोरेट करने जा रहे हैं, ये बात नहीं सुनते। ये तो किसी की बात ही नहीं सुनते। अच्छा, अब जब मरीज़ आपके पास आया, हमने तय किया मरीज़ आता है बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से, या उसके जहन में कोई सवाल है। भले मुझे डॉक्टर होते हुए उसकी किसी एक अलामत से, उसकी किसी एक टेस्ट से पता चल जाए कि इसे ये बीमारी है, और मैं उसकी सुने बगैर वो अपनी बीमारी का मुझे बताना चाह रहा है कि मैं इतनी देर से बीमार था, ये हुआ, मैंने ये टेस्ट करवाए, मैंने ये दवाई खाई, डॉक्टर साहब फिर भी आराम नहीं आया, आज मैं आपके पास, वो ये बताना चाह रहा, वो अंदर गुबार लेके आया। मैंने
ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نے سن لیا، میں نے اس کی ڈائگنوسس لکھی اور میں نے نسخہ تجویز کیا، بھائی یہ لے جاؤ، یہ دوائی 5 دن 7 دن یا 10 دن جتنے یہ کھانا، پھر آگے بتانا۔ وہ بتانا چاہ رہا بھائی میں نے سن لیا نا، یہ دوائی پہلے استعمال کر کے آؤ پھر بتانا۔ یا وہ اپنی کوئی پریشانی، میں کہتا ہوں ایک منٹ، دوائی لکھ کے دے رہا ہوں پہلے یہ کھا لو یار، پریشانی تمہاری بعد میں سنو گے، یا سوال کرنے تمہیں بھائی دیکھو بات سنو، سوال جو آپ کا ٹائم نہیں ہے، یہ لے جاؤ یہ کرو۔ عام طور پر ہم مریض بولنے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں سمجھ آ گئی میں تمہیں، اور بسا اوقات آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ جس تشخیص پہ ہم پہنچتے ہیں، جو ہم نے علاج لکھا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ یہاں سے کہانی آگے چلتی ہے، ہوتا کیا ہے، اگر آپ مریض کی بیماری پوری طرح سے نہیں سنتے، آپ پریشانی پوری طرح سے نہیں سنتے، آپ اس کے سوالوں کا جواب جو وہ نہیں دیتے، آپ کو ایک بہت بڑا وشیس سرکل بتاتا ہوں۔ وہ آپ بس وینٹیلیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آپ کو اپنی بیماری بتانے کے لیے آیا تھا۔ یاد رکھیے کہ ایک انگزائٹی بھی اندر چل رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کیا، میں نے صحیح طرح سے وینٹیلیٹ نہیں کیا، جو مجھے پرابلم تھی میں نے ساری کی ساری وامٹ آؤٹ نہیں کی۔ جب تک آپ یہ نہیں کروائیں گے، پرابلم کہاں آتی ہے، تشنگی رہ جاتی ہے مریض کے اپنے من کے اندر۔ آگے کیا ہوتا ہے، جب وہ تشنگی رہ جاتی ہے تو اسے کانفیڈنس نہیں بنتا اور آپ پہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے کہا تھا وشیس سرکل دیکھتے جائیے گا۔ جب کانفیڈنس اور ٹرسٹ نہیں ہے تو ایک چیز جسے ہم بولتے ہیں کمپلائنس، کہ مریض میری بات کو منو ان، جیسے میں کہہ رہا ہوں تہ دل سے جناب وہ اسے لے رہا ہے، ٹریٹمنٹ کو لے رہا ہے اور اسی مینجمنٹ پلان کے ساتھ چل رہا ہے اور اسے آرام آ جائے گا، اس کی کمپلائنس پور ہو جاتی ہے۔ اور جب کمپلائنس پور ہو جاتی ہے، وہ آپ کے جو آپ نے تحریر کیا ہے، جو آپ نے اسے ڈوزج بتائی ہے، جو ٹائمنگ بتائی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ لگ کے نہیں چلتا، بے دلی سے چلتا ہے، تو یاد رکھیے گا کیور جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ جب کیور سے یہاں سے پوری نہیں ملے گی، بھلے آپ کی تشخیص ٹھیک ہے، آپ نے نسخہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کا باقی باڈی سسٹم جو ہے، باڈی لینگویج جو ہے، وہ آپ کے نسخے کے ساتھ، آپ کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کری، اسے آرام نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا، وہ ایک ڈاکٹر سے اٹھے گا دوسرے کے پاس، دوسرے نے بھی اسی طرح کیا، وہ تیسرے کے پاس جائے گا، تیسرے بھی اسی کا، چوتھے کے پاس جائے گا۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ شروع ہوا تشنگی رہ جانے سے۔ خامی کیا تھی؟ ڈاکٹر تو بات ہی نہیں سنتے۔ آگے دیکھیے، جب آپ بات سن لیتے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر جو بہت زیادہ جس کے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں اور جو تقریباً پیر صاحب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کو شادی کا کارڈ بھی آ رہا ہے، وہ منگنی کے لیے بھی جو ہے اس سے رائے لینے جا رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کوئی بھی گھر کی بات بھی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے متعلق باہر نکل کے مریض کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب نے بات بڑی تسلی سے سنی، میری گل پوری سنی سی، اور یار آدھی بیماری تو وہی ٹھیک ہوگی۔ یہ جملہ میں آپ کو مریض کا بتا رہا ہوں، اور آپ اس چیز کے شاہد ہوں گے کہ جس مریض کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، بھلے آپ بعد میں بھرے بیٹھے ہو کہ یار اس نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، لیکن وہ باہر نکل کے کیا کہتا ہے، یہ اپنے دوسرے مریض کو کیا بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری بات بڑی تفصیل سے اور بڑی تسلی سے سنی۔ ڈاکٹر صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئیے اسی سائیکل کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب اسے یہ تسلی ہو جاتی ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کا باڈی سسٹم جو ہے، وہ جو آپ نے اسے ٹریٹمنٹ دیا ہے، اس کو ذہنی طور، جسمانی طور پہ تو ایکسیپٹ کریں، وہ ذہنی طور پہ بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کرتا ہے، تو اب یہاں پہ ذہنی اور جسمانی دونوں ہم آہنگی آتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی تشنگی ختم ہو گئی، اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، کانفیڈنس آ گیا، اب وہ کمپلائنٹ ہوگا۔ اب اگر تھوڑی بہت پرابلم رہ بھی جائے گی، وہ کہے ڈاکٹر صاحب پہلے سے بہت فرق ہے اور میں زیادہ بہتر فیل کر رہا ہوں۔ تو فرق آپ نے کہاں دیکھا؟ فرق آپ نے دیکھا ڈاکٹر تو بات سنتے ہی نہیں ہے، یہ خامی تھی، اور اینڈ کیا تھا، یار ڈاکٹر نے بڑی بڑی غور سے بات سنی، میری بات پوری اس نے سنی، اور اس نے 2-3 مرتبہ اس کو مجھ سے پوچھا بھی۔ ڈاکٹر صاحب اتنا ہی فرق ہے۔ پہلے والے ڈاکٹر کے ساتھ وہ آگے دوسرے مختلف اور ڈاکٹرز کے ساتھ پاس گیا، دوسرے والے کیس میں وہ کیا کرے گا، وہ کسی اور مریض کو بھی آپ کا رستہ دکھا گا، یار ڈاکٹر بہت بڑے غور سے سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ میں مختصراً اسے کلپ کو شارٹ رکھنے کے لیے میں مختصراً آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بات آپ نے سننی کیسے ہے، اس میں 2-3 گر کی چیزیں بتاتا ہوں۔ اس سے ہم کہتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن اور ایکٹیو لسننگ۔ ایکٹیو لسننگ میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں کیونکہ ڈاکٹر صاحبان کو زیادہ مخاطب ہو رہا ہوں، لیکن آپ یہ کسی بھی واقع آف لائف میں ان گروں کو، ان سکلز کو، ان پوائنٹس کو، ٹپس کو آپ استعمال کر کے دیکھیے، آپ کا جو آگے مخاطب ہے، جس سے آپ مخاطب ہیں، وہ بہت مطمئن ہو جائے گا۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے، اور یہ تو حدیث بھی ہے، یہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کیا کرتے تھے تو نہ تو کن آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، نہ وہ شولڈر کے اوپر سے ایسے کر کے بات کیا کرتے، وہ پورے کے پورے کہتے ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے جو سیرت کی کتابوں میں پڑھا اس کا میں مفہوم آپ سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر آپ قرآن مجید میں دیکھیے سورہ لقمان میں جو ہے یہ آتا ہے، حکیم لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتاب میں جو ہے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے بات کرتے اپنے رخسار کو ٹیڑھا مت کر۔ سب سے پہلا اصول یاد رکھ لیجئے گا، جب آپ کسی سے بات کرنے لگے ہیں، نسخہ لکھ کے دینے لگے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو فوکس کیجئے، اس کی طرف دیکھیے، اسے پورا سمجھیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میرے کان کو فون لگا تھا، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تسی دسو، میں آپ ساتھ لکھتا بھی جا رہا ہوں، آدھی بات اس کی سن رہا ہوں، آدھی اس کی سن رہا ہوں، نہ اس کی تسلی ہو رہی ہے نہ اس کی تسلی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے پورے کا جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بتائیے، میں ہمتن گوش ہوں، جی جی جی، آپ اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو سن بھی رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا، اسے اٹینڈ کیجئے، جب وہ بول رہا ہے تو اس کی بات کو سنیے، ہاں اچھا، اسے بتائیے کہ میں آپ کی بات کو ابزارب کر رہا ہوں، مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے۔ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ دوسرا جو آپ ہاں کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اٹینڈ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری آخری بات، کوشش کیجئے کہ ساتھ اس کو اگر آپ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہ تین چیزیں کرتے ہیں تو آپ نے مریض کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ آپ فلی اسی کے لیے ٹائم ہے آپ کا، اسی کی بات سن رہے ہیں، اسی کے متعلق فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اسی کے متعلق جو تشخیص اور رائے لکھی جائے گی، پرسکرپشن لکھی جائے گی۔ یہ تین باتیں کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مریض کے اندر بات وہیں کانفیڈنس پہ آ کے رکنی ہے۔ آپ نے یہ تین کام کرے، اور اگلا کیا کریں گے آپ؟ جب اپنی بات کوشش کریں اسے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ آپ مکمل کیوں نہیں ہونے دیتے، میں اس پہ بھی آؤں گا، مختصر رہوں گا۔ کوشش کریں بات وہ اپنی مکمل کر لے۔ اس کے بعد آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں، یہ بہت بڑی ٹپس ہیں، بہت بڑے گر ہیں۔ جب وہ ساری بات بتا لے تو آپ نے اسے سمرائز کرنا ہے۔ اس میں سے جو دو یا تین یا چار جو آپ کو اس کی پریزنٹنگ کمپلینٹس ملی، جو آپ کی شکایت ملی، تو اس کے تو مجھے آپ کی ساری گفتگو سے پتہ چلا آپ کا مسئلہ نمبر ایک یہ ہے، مسئلہ نمبر دو یہ، مسئلہ نمبر تین یہ، ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو وہ بتائے گا ہاں جی یہی ہے۔ تو اسے بولتے ہیں سمرائز کرنا۔ اور بڑے گر کی بات بتا دیتا ہوں، ایک سوال اور پوچھ لیا کریں، اس کے علاوہ مزید کوئی آپ بات کرنا تو نہیں چاہتے؟ کوئی کچھ اور بھی بتانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ دو چیزیں کر لیجئے، پیشنٹ کا کانفیڈنس لیول یہاں سے وہ آسمان کی طرف چلا جائے گا کہ یار ڈاکٹر نے میری بات پوری طرح سے سنی، اس نے میں نے ساری جو بات بتاتا گیا اس نے میری بات کو بڑے غور سے سنا، بڑی تسلی سے اس نے نسخہ لکھا۔ یہ وہ گر ہیں جو پیشنٹ کو آپ کا گرویدہ بناتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں نا جی وہ کسائی بھی ہیں، وہ لوٹتے بھی ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ کہے گا نہیں یار مسیحا یہ ہے میرا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ پوری بات آپ اسے فوکس کریں، جب اسے اٹینڈ کرتے ہیں، جب آپ اسے الیبوریٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کا کانفیڈنس لیول، ٹرسٹ لیول وہ بڑھے گا، کمپلائنس بڑھے گی۔ تو آج کی گفتگو میں جو ہم نے دیکھا، فرق بڑا چھوٹا سا ہے۔ خامی یہ ہے کہ میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہے جس کے متعلق مریض باہر نکل کے کہتا ہے یار بات بڑے غور سے سنتا ہے، ساری بات سن لیتا ہے، آدھی بیماری وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو فرق تھے، ان کو کیسے پاٹنا ہے، ان کو فرقوں کو کیسے دور کرنا ہے، وہ ہم نے ایکٹیو لسننگ کا کر دیا، اور ایکٹیو لسننگ میں ہم نے دو یا تین چیزیں دیکھی۔ میں اس کو فوکس کروں گا، میں اس کو اٹینڈ کروں گا، میں جو بھی وہ دو یا تین مجھے اس میں کمپلینٹس ملیں گے وہ میں لکھ لوں گا، اس کے اوپر دو چیزوں کا میں تڑکا لگاؤں گا، میں اس کی بات کو جو بھی اس نے کہا سمرائز کروں گا۔ آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا، میں آگے دو ٹپس اور دینے لگا ہوں، سمرائز کروں گا۔ اور آخری سوال میرا، آپ اس کے علاوہ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا گلہ اس میں کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ مریض تو کہانی لے کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے بار بار، ڈاکٹر صاحب بونگیاں مارتا ہے یا بے فضول باتیں کرتا ہے۔ ہوتی فضول ہیں لیکن ہم بھی بے فضول کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیجئے، میں نے لفظ بولا تھا ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی۔ ہو سکتا ہے اس کو یہی ذہنی پرابلم جو ہے وہ ڈیزیز کا باعث بن رہی ہو کہ اس کی بات کسی نے سنی ہی نہیں۔ اگر آپ اس کی بات کو پورا سن لیں گے تو جو کانفیڈنس لیول، جو ٹرسٹ لیول اور جو کمپلائنس آپ کو ملنے جا رہی ہے وہ آپ کی کیور کے لیے، جو آپ نے کیور پیشنٹ کو ڈیلیور کرنی ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو میں یہ پریکٹیکل ٹپس جو میں نے آپ کو دی
یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی آئیں گی۔ یہ نہ صرف ڈاکٹرز کے لیے موضوع ہیں، ان کے لیے مفید ہیں، بلکہ یہ کسی بھی واقع آف لائف میں جہاں آپ اپنے کلائنٹ سے بات کریں، جہاں آپ اوور دا کاؤنٹر بات کریں، جہاں آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے، وہاں آپ اسے استعمال کریں گے ایکٹیو لسننگ کے ان گنوں کو، ان سکلز کو، ان پوائنٹس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ کی بات کو بڑے دھیان سے سنیں گے بھی، اس کے خاطر خواہ نتائج بھی وہ بھی حاصل ہوں گے۔ آپ کی کمنٹس کا، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔